एक बार दफा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और अब हम शेफ़ असद के पास से होकर आ गए हैं। उन्होंने जो देरीना मसला होता है ख़वातीन का वो हल कर दिया है जी, झटपट खाना पकाना। और आज बना रहे थे जी पंजाबी समोसे, कि उन्होंने बताया आपको कि पंजाबी समोसे कितनी जल्दी जल्दी और कैसे मज़े से बन सकते हैं, ताकि आप घर में ही समोसे तैयार करें। वैसे ज़्यादातर अमूमी तौर पे ये होता है कि रमज़ान में ज़्यादातर समोसे वगैरह पकौड़े बाहर से आते हैं, तो बाहर से ना लाएं और बाहर का खाना बंद करें, घर में ही पकाएं, साफ़ सुथरा पकाएं। वो कैसे पकाते हैं वो शेफ़ असद आपको बता रहे थे। चलिए जी, अब आगे ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे जी, और अपने स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, यानी कि इस ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स जो स्पाइसेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले जी बात करेंगे आज फॉर मी बॉडी स्प्रे और फॉर मी ब्रांड के हवाले से, जिनका स्लोगन है बाकी तो सब दूसरों के लिए बट दिस इज फॉर मी, यानी कि एवरीथिंग एल्स इज मेड फॉर अदर्स बट दिस इज फॉर मी। और जहाँ पे खुशबू की बात आए वहाँ पे फॉर मी की बात आती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जी परफ्यूम्स वगैरह बना रहे हैं और दीगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और अच्छी खुशबू जो होती है वो हमेशा से हर एक को पसंद होती है, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करना। और अच्छी खुशबू से आपका पता चलता है कि जी आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो फ्रेग्रेंसेस तो हमेशा ही अच्छी होती हैं। तो फॉर मी बॉडी स्प्रे की खासियत ये है कि बहुत अच्छे कुदरती अज्जा के साथ, फूलों से, ताज़ा फूलों के साथ जो है वो अपना स्प्रे बना रहे हैं, जो कि आपको पसंद आ सकता है। तो एक तो फॉर मी बॉडी स्प्रे के जी गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे मेहमानों के साथ जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो आपको वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है वो भी कुरानदाजी में जी निकलेगी, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये जितने भी बड़े गिफ्ट हैम्पर्स हैं, चाहे वो बाइक हो गई, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें जी तो ये कुरानदाजी के ज़रिए हम दे रहे हैं अपने तमाम लोगों को जो कि हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुरानदाजी के ज़रिए इस ट्रांसमिशन के अंदर। तो कुरानदाजी का सिलसिला भी जैसे कि आप जानते हैं कि जारी है। साथ ही जी मज़ीद स्पॉन्सर्स की आज बात कर लेते हैं। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी प्योरीफाई फ्लेयर, मलका मसाले, फोर्टाइल, QNN, एंग्रो फूड्स, वॉक ईज, डिज़ाइनर शूज़ एंड बैग्स जो कहते हैं, मुगलिया निम्को जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इसके अलावा कमांडर बिल्डर, कमांडर सिटी, सैलानी फूड्स, रूह अफ़ज़ा, हमदर्द, पिज़्ज़ा मैक्स, फोर्टाइल, ईसा लेबॉर्ट्री, शहनशाह राइस और नेल्सन पेंट्स। तो हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया कि वो हमारे साथ बने हैं पहले दिन से लेके चांद रात तक। और नाजरीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले को जी आगे बढ़ाएंगे और मैंने जाके जी बैठना भी है। हमारे मेहमान और उलमाए कराम और नातख़्वां हजरात भी हमारे साथ यहाँ पर अब शामिल हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ जी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। और आज का मौजूद जैसे कि मैं बता चुकी थी आगाज़ में कि आज का दिन हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल दिन है और दुख और शोक का दिन भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले जी आज के मेहमानों की तरफ भी मैं बढ़ती हूँ और उनका भी तारुफ कराती हूँ। हमारे पास सबसे पहले जी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं उलमाए कराम। उनमें सबसे पहले जी मौजूद हैं मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। साथ ही जी मेहमान बैठे हैं, मेहमान आज भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध, आप उन्हें देखते हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। शाहनवाज जदून साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, कैसे हैं? ठीक है, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप। साथ ही जी हमारे नातख़्वां हज़रात भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और नूहा खां भी। मैं सबसे पहले जाती हूँ जी, मोहम्मद अहमद कादरी बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और मुस्तफ़ा कादरी बैठे हुए जी, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और जहाँ हमने खुदावंद ताला के ज़िक्र से इस बाबरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया आज की, वहीं पे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। उसके लिए मैं चाहूँगी अहमद और की तरफ जाऊँ, और पहले तो बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अपना हस्ते पर
اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، صدقائے محبوب دے ہم کو خدا، صدقائے محبوب دے ہم کو خدا، غیر کے در کا اتارا کچھ نہیں، غیر کے در کا اتارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نعت خواں محمد احمد قادری، اور میں اب ہمارے پہلے علماء کرام کی طرف چلوں گی۔ سب سے پہلے مفتی وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا دن ہے اور 19واں روزہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، ہم سے رخصت لے رہا ہے، دوسری طرف آج اس غمگین شام میں بھی داخل ہو چکے ہیں جب شیر خدا، مشکل کشا، بہادروں کے استاد اور سپہ سالاروں کے رہنما حضرت علی بن ابی طالب پر کوفہ میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا گیا خارجی ابن ملجم کی طرف سے۔ میں چاہوں گی سب سے پہلے اس پہ بات کر لی جائے مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے سروں پر اللہ نے اپنی رضا کا تاج سجا دیا ہے، اور قرآن میں یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اب اصحاب رسول کے اندر ہر ایک کا اپنا الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے، اور ان تمام اصحاب رسول کے اندر بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کی جو فضیلتیں ہیں، آپ کی جو انفرادیت ہے، اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہے، اور اللہ نے جو عزتیں آپ کو عطا فرمائی،
وہ کسی اور کے ذات میں یا کسی اور کی منفرد حیثیت کے اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جیسے کہ ابھی شہادت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو جس بدبخت نے آپ پر حملہ کیا تھا، خارجی ابن ملجم نے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر حملہ کیا تھا، چونکہ وہ اونٹنی بطور معجزہ اللہ نے عطا فرمائی تھی اور اسے ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا، اور فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر حملہ کر کے ان کے چہرے اور ان کی داڑھی مبارک کو خون سے آلودہ کر دے گا۔ تو یعنی وہ بڑا ہی بدبخت شخص ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود وعید ارشاد فرما دی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے فضائل، آپ کی اوصاف، آپ کی خاصیات بے شمار ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ مسجد میں موجود تھے جب آپ پر حملہ ہوا، آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہے، شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے، اور پھر ساری زندگی آپ کا جو کام رہا وہ بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے میں، اس کی عظمتیں اجاگر کرنے میں رہی۔ آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اور آپ کی تربیت میں آپ پروان چڑھے ہیں، اور جس کی تربیت مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہوں پھر اس کی شانیں واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہوں گی، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ پر آپ کی پہلی نظر پڑی اور پھر تربیت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوئی، اسی لیے پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کی ساری زندگی ہمیں نظر آتا ہے کہ قدم بقدم عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عمل کے اندر نظر آتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا کہ ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت سے چلتی ہے، اور کہا اے علی میری ذریت تمہاری پشت سے چلے گی۔ حضور نے اپنا ایک طرح سے نائب بنا دیا سلسلہ نسب کو آگے بڑھانے میں، اور اسی لیے جب وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی نا، جب مباہلہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہا تھا کہ بھائی تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، مباہلہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین، اور ان میں ایک ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، یعنی حضور نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر کے اور اپنے گھرانے میں شامل کر کے، اور جو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت سے چلتی ہے، میری ذریت حضرت علی کی پشت سے چلے گی، یہاں پر بھی خاندان اہل بیت میں جمع کر کے اور اس آیت مقدسہ کے پس منظر میں یہ بتا دیا کہ یہ مہر اہل خانہ میں سے ہیں اور ان سے میری ذریت اور سلسلہ نسب آگے بڑھے گا۔ آپ حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ سلسلہ آپ کا ازدواجی سلسلہ ان کے ساتھ قائم رہا، اور پھر حضرت امام حسن حسین جن کے آپ والد کہلاتے ہیں، ان کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ آپ کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم چاہیے وہ اس دروازے سے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قول رسول کو خلفائے راشدین نے بڑی اچھی طرح سمجھا۔ آپ تینوں خلفاء کے ادوار میں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان تینوں کے ادوار میں آپ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ ان تینوں نے آپ کی اس علمی اہمیت کو سمجھا تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، فیصلے آپ سے کرواتے تھے، رہنمائی آپ سے لیتے تھے، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہوتا تو آپ سے پوچھا جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے آپ پر مہر لگا دی تھی کہ علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا علم جو چاہیے شریعت کا، دین مصطفیٰ کا، کسی بھی مسئلے کا، تو اس کے لیے رہنمائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چاہیے۔ تو اسی لیے تمام اصحاب رسول نے، خلفائے راشدین نے آپ کے فیصلوں کو قبول کیا اور آپ کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رکھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ علی قرآن کے ساتھ ہوگا اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا. اللہ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے, حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے. تو دیکھیے نا کہ قرآن میں ہی تو اللہ نے سارا علم جمع فرمایا. یہاں دو اشارے ہیں, ایک تو یہ کہ علی قرآن کے ساتھ, یعنی جو قرآن میں اللہ نے سارے علوم رکھے وہ علی کے پاس ہوں گے, اللہ نے انہیں عطا کیے. دوسرا یہ کہ اللہ نے قرآن میں جو فیصلے کیے ہیں, جو راستہ بتایا, علی کبھی قرآن سے ہٹ کر نہیں چلنے والے ہیں, وہ ہمیشہ قرآن کے راستے پر چلیں گے. یہ دونوں آپس میں سے جدا نہیں ہو سکتے, یہ ایک ساتھ رہیں گے, دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا حوض کوثر پر بھی یہ ساتھ آئیں گے. حضور فرماتے ہیں علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. یعنی کتنی مقدس ہستی ہیں جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے ہی معاملات شریعت کے مطابق ہیں. اللہ نے اتنا مقدس بنا دیا کہ ان کی زیارت بھی عبادت بن گئی. ویسے بہت کم چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے, بہت کم چیزیں ہیں ایسی. جیسے قرآن کے بارے میں آیا کہ قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے, اولاد کے لیے والدین کی زیارت کرنا عبادت ہے, اور سب سے بڑی عبادت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ کی زیارت بھی عبادت ہے. تو جو آپ کی معیت میں چلے, جو آپ سے محبت کرے, جو آپ کی اطاعت کرے, جو آپ کے راستے پر چلے, جو آپ کا ذکر کرے, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. چونکہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے یہ بھی ایک راستہ بنا دیا. جو اس دور میں موجود تھے ان کے لیے دیکھنے کو عبادت قرار دیا, اور جو بعد والے ہیں ان کے لیے ذکر کو عبادت قرار دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھی اس عبادت میں شامل ہو رہے ہیں. یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ہم ذکر سن رہے ہیں, یہ یقیناً اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے مقدس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے, حضور کے پیارے کا, حضور کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے, جن کو اللہ کے رسول چاہتے ہیں, جن سے اللہ کے رسول محبت فرماتے ہیں. آج ہم بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ محبت کرنے والے, انسانیت کا درس دینے والے, لوگوں میں سخاوت کرنے والے. اگر ہم کبھی میدان شجاعت کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی شجاع نظر نہیں آتا ہے. اللہ نے آپ کو کتنی طاقت عطا فرمائی تھی. اس زمانے کا یہ رواج تھا, اس زمانے کا یہ رواج تھا, جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر میں ایک مثال سے سمجھا دوں, ریسلنگ ہوتی ہے تو اس میں مختلف کیٹاگریز کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے. اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جو سب سے بہادر ہوتا تھا اس کو اسی طرح کی کیٹاگریز میں رکھ کر اسے مختلف القابات دیے جاتے تھے. عمر بن عبد ود ایک ایسا شخص تھا جس کو 1000 شاہ سواروں کا خطاب ملا ہوا تھا. یعنی وہ اتنا بہادر شخص تھا کہ اس کے مقابل 1000 شاہ سوار ہوں تو اس کو اس وزن میں رکھا جاتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے پر جب آیا تو آپ نے لمحے بھر کے اندر اس کا سر تن سے جدا کر دیا. یعنی جس کو 1000 شاہ سواروں کا لقب ملا وہ مولا علی کے سامنے لمحے بھر کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکا. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور میں مہمان کی طرف بھی ہماری جاؤں گی, لیکن ابھی ایک وقفے کی طرف جا رہی ہوں چھوٹے سے. جی وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.